नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम दीन की बात। हम सब आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। ये प्रोग्राम आपको मौका देता है कि आप अपने दिल के सवालात बराह रास्त फ़ोन के ज़रिए हमारे स्टूडियो में मौजूद मुफ्ती साहब से पूछें और कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी उलझनों का हल पाएँ। नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम का मौजू है चिराग़ हिदायत। नाज़रीन, हिदायत वो रोशनी है जो इंसान को ज़िंदगी के भूल भुलैयों से निकाल कर सीधे रास्ते की तरफ ले जाती है। ये ईमान की वो किरण है जो दिल के अंधेरों को दूर करती है और इंसान के अमल को संवारती है। कुरान करीम हमें बार बार याद दिलाता है कि अल्लाह ताला जिसके दिल को खोल देता है वो हिदायत की रोशनी पा लेता है और जो इससे महरूम रहता है वो अंधेरों में भटकता रहता है। चिराग़ हिदायत सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि एक तर्ज़ हयात है जो हमारे अखलाक, मामलात, ताल्लुकात और ज़िंदगी के हर गोशे को मुनव्वर कर देता है। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि किस तरह कुरान और सुन्नत से रहनुमाई हासिल करके हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपनी राहों को रोशन कर सकते हैं और आने वाली नस्लों के लिए भी चिराग़ हिदायत बन सकते हैं। याद रखें, ये एक लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम है, आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है मुफ्ती सिद्दीक़ नक्शबंदी साहब को। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत इस्तक़बाल आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, मुफ्ती सिद्दीक़ साहब अगले 1 घंटे तक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आज का जो हमारा उन्वान है वो है चिराग़ हिदायत। अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। मौजू से हट के भी अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिसका हल चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। मुफ्ती साहब इंशाल्लाह जो भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में बेहतर उसका हल होगा वो आपको बताएंगे। बहरहाल मुफ्ती साहब, आज का जो हमारा उन्वान है वो है चिराग़ हिदायत। तो इस पर एक मुख्तसर सा बयान, ये हिदायत किसको कहते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह कॉलर्स को शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल-अफ़ज़लीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बि इहसान अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतद व मन युद्लिल फ़लन तजिद लहु वलिय्यन मुरशिदा। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ़ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल तआला फ़ी शअनि हबीबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इजलालन व इकरामा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, जैसा कि आपने अभी सुन रखा है कि हमारे आज के प्रोग्राम का उन्वान है चिराग़ हिदायत। हिदायत ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसको मिल जाए उसको अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करते रहना चाहिए। हिदायत का मतलब होता है सीधी राह मिल जाना, और हिदायत वो चराग है जिसके ज़रिए से इंसान भटके हुए रास्तों से निकल कर सिरात मुस्तकीम पर गामज़न हो जाता है और बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों की तरफ आ जाता है, गुनाहों को छोड़कर नेकियों के रास्ते पर चल पड़ता है और जो अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं उन पर अमल करते हुए जहन्नम से बचकर जन्नत की राह पर निकल पड़ता है। इसको हिदायत कहते हैं। हिदायत के बहुत वसी माना है, मुख्तसर हमने आपके सामने अर्ज़ कर दिए हैं। आप जिस माना पर भी देखें कि ये माना उस पर सादिक आते हैं। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए एक सिलसिला शुरू किया जिसको नबूवत व रिसालत का सिलसिला कहते हैं, और हर नबी और हर रसूल को अल्लाह ताला ने ये हिदायत अता फरमाई कि भटके हुए लोगों को उस तक पहुँचाया जाए और उसकी रुबूबियत की अलामात और उसकी शान बयान की जाए और एक अल्लाह की तरफ उनको बुलाया जाए। तमाम अंबिया, तमाम रसूल इज़ाम यही काम करते रहे कि वो लोग हर ज़माने में, हर दौर में, हर तबके को यही बताते रहे कि आओ अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह की तरफ जिसने हमको पैदा किया है, जो हमारा खालिक व मालिक है। अल्लाह ताला के इन नबियों और रसूलों की वजह से बहुत सारे लोग हिदायत के चराग से मालामाल हुए, मुशर्रफ हुए और उनकी ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा हुआ और वो लोग जो भटके हुए थे
وہ سیدھی راہ پر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے تمہارے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم نبوت کا تاج پہنایا اور اس کا اعلان قرآن میں فرما دیا۔ اس بات کا اعلان بھی ہو گیا کہ اب کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئیں گے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر اس امت کو ہدایت کیسے ملے گی، سیدھی راہ ان کو کیسے ملے گی، اور وہ لوگ جو بھٹک گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے بلایا جائے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو انتظامات فرمائے۔ ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ کتاب جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اور دوسرا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے پھر دین کو دنیا تک پہنچایا، اور جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ پھر صحابہ نے لوگوں کی تربیت کی، اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا، علماء کی شکل میں بھی یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ مزید گفتگو ہم آگے کریں گے۔ بالکل، ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سے بات کر رہی ہوں۔ میرے والدہ کو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا کی درخواست ہے، اور کیا پڑھنا طبیعت میں کیا کس طرح کی طبیعت خراب ہے؟ کیا کمزوری ہے یا کوئی اور؟ بخار آ کے کمزوری وغیرہ کمزوری، اگر اٹھتے نہیں بستر پہ سے، نیچے پیر ڈال کے چلو بس نہیں جلتے، بستر پہ پورے کام کر رہے ہوں۔ اور کیا آپ نعتوں کا پروگرام دن کے ٹائم نہیں رکھتا؟ نعت کا پروگرام جو ہے وہ رات میں آتا ہے، تو آپ رات میں 10:30 بجے سے رہتا ہے، تو آپ رات میں اس کے لیے کال کریے، تو جو بھی آپ کی فرمائش انشاءاللہ وہ پوری کی جائے گی۔ رات میں 10:30 بجے کے بعد سے آتا ہے وہ نا۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے، ان سے بھی بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی الحمدللہ۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، مختار۔ جی جی سوال کیجیے اپنا۔ جی اللہ تعالیٰ اگر کوئی معجزہ دکھاتا ہے تو کیسے نشانیاں دکھاتا ہے کسی کی زندگی میں؟ اگر کچھ معجزہ ٹھیک ہے، چلیے بہت، تو اس کو کس طرح سے یہ نشانیاں ٹھیک بتاتا ہے؟ چلیے بہت بہت شکریہ۔ تو مفتی صاحب دو کال ہے ہمارے پاس سے، ایک تو ہے کہ والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صحت ٹھیک نہیں ہے، تو بستر پر ہی پڑی رہتی ہیں، تو کوئی دعا وغیرہ اگر بتا دیں صحت یابی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، اگر کوئی بیمار ہے اور بہت زیادہ تیز بخار ہے تو قرآن کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نارو کونی بردوں و سلامہ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا تھا آگ کو، جب آگ میں آپ کو ڈالا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام پر تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو اس آیت کے پیش نظر علماء اکرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بخار میں بھی ایک قسم کی حرارت ہوتی ہے، تیزی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، تو اس کو کم کرنے کے لیے یہ آیت بہت مجرب ہے، اس کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور اس آیت کا ٹکڑا ہم کو متعین کر کے بتا دیا گیا، یا نارو کونی بردوں و سلامہ، یا نارو کونی بردوں و سلامہ۔ اس آیت کو آپ پڑھ کر اپنے والد یا والدہ جو بھی ہیں آپ کے، ان پر دم کریں، پانی پر دم کریں، اور اس کے ذریعے سے ان کے چہرے کو، دونوں ہاتھوں کو اور سینوں کو صاف کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے انہیں صحت اور عافیت عطا فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ 313 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا ورد کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اچھا، یہ آپ نے کہا کہ والد ہیں یا والدہ ہیں، آپ پڑھ کر ان پر دم کر دیجئے یا جو بھی ہے، کیا وہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اگر اس حالت میں ہے تو؟ جی محترم ناظرین و سامعین، یقیناً جو بھی بیمار ہیں وہ خود اپنے لیے علاج کر سکتے ہیں، وہ خود قرآن پڑھ سکتے ہیں، وہ خود دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہ اس حالت میں ہیں کہ وہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر کوئی اور ان کے رشتہ دار
شوہر ہیں تو اپنی بیوی کے لیے، بیوی ہے تو اپنے شوہر کے لیے، بیٹے ہیں تو اپنے والدین کے لیے، جو بھی ہے رشتہ دار وہ اپنے رشتہ داروں کی صحت کے لیے یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک دوسرا سوال تھا معجزے کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ اگر معجزہ کچھ دکھاتا ہے تو کیا اس کی نشانیاں ہو سکتی ہیں، اور کیا معجزہ اب بھی اللہ تعالیٰ کا جاری ہے یا صرف نبیوں تک ہی محدود تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یہاں پر 3 باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات ہے قدرت، دوسری بات ہے معجزہ، اور تیسری بات ہے کرامت۔ اللہ تعالیٰ جو ظاہر فرماتا ہے اس کو قدرت کہتے ہیں، اور نبیوں سے جو چیزیں خلاف عادت اور خلاف عقل بات ثابت ہوتی ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جو خلاف عادت اور خلاف عقل کام اولیاء اللہ سے ثابت ہوں ان کو کرامت کہا جاتا ہے، اور اگر غیر مسلم سے ثابت ہو تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ الغرض وہ الگ بات ہے، ہم یہاں پر 3 باتیں آپ کو بتاتے ہیں، ایک قدرت ہے، ایک معجزہ ہے، اور ایک کرامت ہے۔ تو یہ جو کرامت اور قدرت، جو کرامت اور معجزہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں داخل ہے۔ لہٰذا اسی لیے عام طور پر ہمیں یہ سننے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ معجزہ دکھا دیا، یہ معجزہ دکھا دیا، فلاں معجزہ دکھا دیا، ورنہ اگر آپ دیکھیں تو معجزہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے اور کرامت ولیوں کے ساتھ خاص ہے۔ قدرت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں معجزہ بھی شامل ہے، کرامت بھی شامل ہے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے نہ کسی نبی سے معجزہ صادر ہو سکتا ہے، نہ کسی ولی سے کرامت صادر ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے کچھ طاقت ایسی عطا فرما دیتا ہے کہ ان کے ذریعے سے خلاف معمول باتیں صادر ہوتی ہیں۔ نبیوں سے ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، ولیوں سے ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ الغرض قدرت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں لوگوں کی ہدایت کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے معاملات فرما دیتا ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ غیر مسلم ہیں تو ہدایت مل جاتی ہے، اور اگر مسلمان ہیں اور گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی زندگی آسان فرما دیتا ہے۔ کوئی نہ کوئی کرشمہ ایسا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ان کے سامنے پیش ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان پھر غفلت سے نکل کر بیداری کی طرف آ جاتا ہے، اور گناہوں سے نکل کر نیکی کی طرف آ جاتا ہے، اور کفر سے نکل کر ایمان کی طرف آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو کسی زمانے سے خاص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر زمانے میں اس کی قدرت کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اب جو آپ نے سوال کیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کے معجزے کا وغیرہ، تو یاد رکھیے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا یہ آپ بہتر جانتے ہیں، یا جو بھی ناظرین ہیں وہ اپنے اپنے حالات بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اپنی قدرت کا معجزہ دکھایا ہے۔ تو حضرات محترم، اگر ہم گمراہی میں مبتلا ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی قدرت ایسی دکھائی گئی ہے، معجزہ دکھایا گیا ہے کہ جس سے ہمارا دل اللہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک علامت ہے کہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور دل میں ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، پھر زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف راجع ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع لے کر آتا ہے، اور زندگی میں اس کے اللہ تعالیٰ ایسے اس کے ساتھ معاملات فرماتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے نہ بننے والے کام بن جاتے ہیں، اور جو مصیبتوں پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ بہت ساری علامتیں ہیں، آپ اپنے حالات کو دیکھیں، غور کریں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس معجزے سے یعنی اللہ کی قدرت سے کیا میرے اندر انقلاب پیدا ہو رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ معجزے کے تعلق سے بات کی، خواب کے تعلق سے بات کروں گا، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ کے ہم سے بات کر لیتے ہیں پہلے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر سورہ کہف کب پڑھنا سر؟ ٹائم میں 10 بجے پڑھتی ہوں سر صبح، جمعہ کے دن کب پڑھنا سر؟ سمجھاؤ تب۔ چلیے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ سورہ کہف کے تعلق سے جاننا چاہ رہی ہیں کہ کب پڑھیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، سورہ کہف کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کی تلاوت کرے، اور احادیث مبارکہ کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ
जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है तो अल्लाह ताला उसको दज्जाल के फितने से महफूज फरमा देता है। दज्जाल का फितना बहुत बड़ा फितना और अजीम फितना है, अल्लाह ताला मुसलमानों को उससे महफूज फरमाए। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ही हमें ये नुस्खा बता दिया है कि अगर हम दज्जाल के फितने से बचना चाहते हैं तो हम पर लाजिम है कि हम सूरह कहफ को हर जुमा पढ़ा करें। अब इसकी टाइमिंग क्या है, इसका क्या वक्त है, तो इसके मुताल्लिक़ उलमाए किराम ने बयान फरमाया है कि आप इसको जुमा की शब में भी पढ़ सकते हैं और जुमा के दिन नमाज से पहले भी पढ़ सकते हैं, नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। मुकम्मल जो जुमा का दिन है उसमें कभी भी आप अपनी सहूलत से इसकी तिलावत कर सकते हैं, कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है। आप जुमा के दिन पढ़ें, बस चाहे तो फजर के बाद पढ़ें, ज़ोहर जुमा से पहले पढ़ें, जुमा के बाद पढ़ें, या जुमा की जो शब होती है यानी जिस रात के गुज़रने के बाद जुमा आने वाला होता है उस रात में भी आप सूरह कहफ की तिलावत कर सकते हैं। अल्लाह ताला हर मुसलमान को कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, ये इन्होंने तो सूरह कहफ के ताल्लुक़ से ज़िक्र किया, सूरह बकरा के ताल्लुक़ से भी अक्सर कॉल आता है। लोगों का ये सवाल रहता है कि बहुत लंबी सूरह है, हम एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसको कैसे हम पढ़ें? मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, सूरह बकरा यकीनन 2 पारे और 8 रुकू पर मुश्तमिल है, यानी तीसरे पारे के 8वें रुकू तक ये सूरह जाता है और बहुत तवील सूरह है यकीनन पूरे कुरान का। इसकी फ़जीलत ये है कि जिस घर में या जिस मकान में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है वहाँ से शयातीन जिन वग़ैरह के असरात ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर के तमाम अफराद और हमारा घर और हम ख़ुद महफूज रहें तो थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त करके हमें रोज़ाना सूरह बकरा की तिलावत कर लेनी चाहिए। अगर हमसे रोज़ाना सूरह बकरा की तिलावत नहीं हो रही है तो हम अपने सूरह बकरा को अपने दिन के औकात में डिवाइड कर लें कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो कितना कितना करके हम उस सूरे को मुकम्मल कर सकते हैं। इस तरह भी पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह उस सूरे की बरकतें ज़रूर अता फरमाएगा। इसके अलावा अगर अपनी सहूलत से पढ़ना चाहते हैं तो रोज़ाना आप 2 रुकू 4 रुकू भी पढ़ सकते हैं। तो नाज़रीन, चलिए आज का जो हमारा उन्वान है वो है चिराग हिदायत। इस ताल्लुक़ से अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। मुफ्ती सिद्दीक़ साहब हमारे साथ लगातार मौजूद है जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर नोट करके आप सवालों के साथ तैयारी है तो थोड़ी देर में कॉलर को शामिल करेंगे। मौजज़े के ताल्लुक़ से अभी थोड़ी देर पहले मुफ्ती साहब बात हो रही थी, ख्वाब के ताल्लुक़ से मैं यहाँ पर सवाल करना चाहूँगा कि हमको सही रास्ता दिखाना हो अल्लाह ताला को, तो क्या वो ख्वाब के ज़रिए भी दिखा सकता है? और हमने जो ख्वाब देखा क्या हम दूसरे को बता सकते हैं उसके बारे में, अच्छा ख्वाब हो या बुरा ख्वाब हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, यकीनन अल्लाह ताला जब भी बंदे को हिदायत देना चाहता है तो बेदारी में भी हिदायत के रास्ते फराहम करता है और ख़्वाब में भी उसको हिदायत के रास्ते फराहम फरमा देता है। और इसके अलावा जो भी ख्वाब देखा जाता है चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हम जैसे ही ख्वाब से बेदार हों तो हम ये ज़रूर कहें कि अल्लाह ताला, ए अल्लाह, इसमें जो भी मेरे लिए खैर है वो मुझे अता फरमा और इसमें जो भी शर है उससे मेरी हिफाजत फरमा। जब भी हम ख्वाब देखकर बेदार हों तो ज़रूर ये कलिमात अदा करें कि ए अल्लाह, इस ख्वाब में जो भी खैर तूने रखा है वो मुझे जल्द अता फरमा और इस ख्वाब का जो भी शर है उससे मेरी हिफाजत फरमा। तो ये हो गया ख्वाब। लेकिन किसको कहना है, तो अहादीस मुबारका में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो सबसे ज़्यादा तुम्हें महबूब है, जो जिससे तुम्हें मोहब्बत है, जिसको तुम बहुत ज़्यादा चाहते हो, उनसे अपने ख्वाब को डिस्कस किया करो। अब यहाँ पर उलमा इकराम ये बात भी बयान फरमाते हैं कि अपने ख्वाबों को हर किसी से न बयान करें, बल्कि जो ख्वाबों की सही ताबीर का इल्म रखते हैं बस उनके पास रुजू होकर अपने ख्वाब की ताबीर लें। ख्वाब एक होता है जो कई लोगों को पड़ता है, ऐसा नहीं है कि एक ख्वाब है तो एक ही को पड़ेगा, बल्कि एक किस्म का ख्वाब कई लोगों को भी पढ़ सकता है, लेकिन हर एक के लिए ताबीर अलग होती है। इसीलिए उलमा इकराम ने बयान फरमाया कि जो ख्वाब देखते हैं उन पर ये लाजिम है कि वो जो सही ताबीर बताने वाले आलिम दीन बाअमल हैं उनके पास जाकर अपने ख्वाब की ताबीर लें। हमारे पास हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ख्वाब देखते हैं और हर एक से वो लोग दरियाफ्त करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ख्वाब की ताबीर का एक अलग इल्म है जो अल्लाह ताला
اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ تو الغرض جو بھی ہم خواب دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ سے اس کا خیر مانگے، اس کے شر سے پناہ مانگے، اور جو خوابوں کی صحیح تعبیر بتانے والے ہیں عالم باعمل، ان سے رجوع کر کے اپنے خواب کی تعبیر حاصل کریں۔ اچھا، خواب کا یہاں پر ذکر کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے جس کے بعد ہم لوگ قربانی کا جو عمل ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں، تو جو خواب ہم دیکھتے ہیں تو کیا اس میں جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یقیناً انبیاء اکرام علیہم الرضوان کا جو خواب ہوتا ہے وہ ہماری طرح عام خواب نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے، ان کی طرف وحی ہوتی ہے۔ ایک تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام ان تک پہنچاتا ہے، دوسرا خوابوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ ان پر وحی فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے احکامات ان پر جاری فرماتا ہے۔ اور جو نیک خواب ہوتے ہیں وہ نبوت کے خواب کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ تو جو نیک خواب ہیں یقیناً وہ ہمارے لیے قابل عمل ہیں کہ ہم ان پر عمل کریں، اور جو برے خواب ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس سے پناہ مانگیں اور کسی سے اس کے متعلق ڈسکس بھی نہ کریں۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم کو ملتا ہے، جب آپ نے خواب دیکھا تو اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، عرض کیا کہ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کے والد محترم نے ان کو اس خواب کے دیکھنے پر مبارکباد پیش کی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس کو اپنے بھائیوں سے ہرگز بیان مت کرو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بھائی ان سے حسد کیا کرتے تھے اور ان کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں اپنی ہر بات ہر کسی سے ڈسکس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو حاسدین ہوتے ہیں، جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا شر پھر ہمیں پہنچتا ہے، پھر ان کی طرف سے تکلیف ہمیں پہنچتی ہے، تو ہمیں احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ تو جو بھی ہمیں خواب میں دکھائی دیتا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ نیک کام کی طرف اشارہ ہے یا برا کام ہے۔ اگر نیک کام کی طرف اشارہ ہے تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، اور اگر کوئی برا کام ہے تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ چلیے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ یہ کتاب ملتی ہے، اس میں پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں اپنا؟ جی سوال ایک بار پھر کیجیے۔ جی، جیسے اپن خواب کی تعبیر ہر کسی کے سامنے نہیں بتاتے، تو جیسے اس کی کتاب آتی ہے خواب کی تعبیر کی، تو وہ اپن اس میں دیکھ کر اپن اپنا خود کا خواب معلوم کر سکتے ہیں۔ اچھی بات ہے، چلیے بہت بہت شکریہ۔ تو مفتی صاحب، بہن کا یہ سوال ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے خواب کے تعلق سے ہی، کہ مارکیٹ میں خواب کی تعبیر کے نام سے کتابیں ہیں کہ آپ نے یہ خواب میں دیکھا تو اس کی یہ تعبیر ہوگی، تو کیا کریں، اس کے حساب سے معلوم کر سکتے ہیں یا الگ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یقیناً خوابوں کی تعبیر پر علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں اور مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہیں۔ آپ ایک نالج کے طور پر اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے ضروری نہیں کہ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہی آپ کے ساتھ ہو، اکثر اس کے خلاف بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایک ہی خواب ہوتا ہے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، آپ کے لحاظ سے اس کا معنی متعین کیا جاتا ہے۔ خوابوں کی تعبیر پر کتابیں موجود ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا خواب آنے سے کیا اس کی تعبیر بیان کی جاتی ہے، ایک اندازہ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہی آپ کے ساتھ ہو۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ ہم سمندر میں تیر رہے ہیں، تو اس کے دو معنی بتائے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ آپ کو بہت ساری نعمتیں ملیں گی، دوسرا معنی یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو کوئی مصیبتیں گھیریں گی۔ تو اب آپ کیا اس کے متعلق تعین کریں گی کہ آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو نعمتیں ملنے والی ہیں یا آپ مصیبتوں میں گھرنے والی ہیں؟ تو الغرض اگر آپ خوابوں کی تعبیر کی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، آپ کو خوابوں کی کا علم ہوگا کہ کس طرح خواب آتے ہیں، اس کی کیا تعبیر علماء اکرام نے بیان فرمائی ہے، کتنے اس کے معانی ہیں، لیکن آپ کے لیے متعین کرنا یہ کوئی عالم باعمل ہی کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس فن میں مہارت عطا فرمائی ہو۔
تو چلیے ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں چراغ ہدایت کے تعلق سے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ مفتی صدیق صاحب لگاتار ہمارے ساتھ موجود ہے جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ نمبر لگاتار ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہا ہے۔ وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد لوٹیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کو چراغ ہدایت کیوں کہا گیا ہے، کہ جبکہ اس سے پہلے بھی کئی آسمانی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں جو نازل ہوئی ہیں، لیکن قرآن کریم کو ہی چراغ ہدایت کیوں کہا گیا۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، ہاں نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، نور سے اپنے سرور عالم، ہاں دنیا جگمگ، نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے۔ ایک بار پھر آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے چراغ ہدایت۔ اس تعلق سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ مفتی صدیق صاحب ہمارے ساتھ لگاتار موجود ہے۔ کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ غالباً کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا۔ بہرحال مفتی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ایک جو ذکر کر رہا تھا میں کہ کئی آسمانی کتابیں آئیں لیکن قرآن شریف کو چراغ ہدایت کہا گیا ہے، ایسا کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح طور پر بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ متقیوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ قرآن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ پر لاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اب قیامت تک نہ کوئی نبی آئیں گے، نہ کوئی رسول آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب اس امت کو عطا فرما دی ہے جو قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت کا باعث بنے، ہدایت کا ضامن بنے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں آتی رہی ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا تھا، لیکن ان میں جو اس کے ماننے والے تھے انہوں نے اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی، تحریفیں کر دی اور اپنے من مطابق انہوں نے اس میں معانی کو شامل کر دیا، اس کے احکامات کو تبدیل کر دیا۔ امیروں کے لیے پیسے لے کر احکامات کو بدل دیتے تھے، غریبوں کے لیے الگ قانون بیان کرتے تھے۔ اگر کسی نے زنا کیا ہو تو امیر کو پیسے لے کر بچا لیا جاتا تھا، غریب پر حد نافذ کی جاتی تھی، اس کو سزا دی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ قیامت تک لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو نازل فرمائیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ذکر کو یعنی قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو اب قرآن مجید میں ایسی تبدیلیاں ممکن نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ بھٹک سکیں، لوگ گمراہ ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اس کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا دیا ہے۔
کوئی نبی کوئی رسول تو آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کلام کے ذریعے سے اور اپنے حبیب کی سیرت مبارکہ کے ذریعے سے ہدایت دیتا آج بھی دے رہا ہے، انشاءاللہ قیامت تک دیتا رہے گا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ غیر مسلموں میں سے بعض حضرات نے قرآن کو پڑھا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھا تو اتنے متاثر ہوئے کہ وہ بے ساختہ اپنی زبان سے کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ چلیے ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہمارے عالم صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جمعہ کے دن جماعت اگر سے نہیں ملی، دعا ہو رہی تھی نہیں، وہ تو سلام پڑھ رہے تھے، تو جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں، ظہر کی پڑھ جانا؟ اچھی بات ہے، چلیے بہت بہت۔ اور ایک چیز کیا ہے، جب یہ کرسی جو رکھ رہے ہیں جانماز پہ، کرسی کے پائے کہاں رکھتے ہیں، کیسے ہٹانا؟ ٹھیک ہے، چلیے بہتر ہے۔ مفتی صاحب دو سوال ہے بھائی کا۔ پہلا تو جمعے کے تعلق سے ہے کہ مسجد میں گئے تو نماز ہو گئی تھی تو وہاں پہ دعا چل رہی تھی، تو ایسی صورت میں کیا جمعہ پڑھیں گے یا ظہر پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ جمعہ آپ تنہا نہیں پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا آپ کی مسجد میں اگر جمعہ ہو گئی ہے تو آپ پر سب سے پہلے تو یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ آپ یہ معلوم کریں کہ اب مجھے شہر کی کس مسجد میں نماز مل سکتی ہے۔ تو اگر وہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں، اتنا وقت ہے کہ وہاں جا کر آپ جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں، تو آپ سفر کریں، جائیں اور وہاں پر نماز جمعہ میں شریک ہو جائیں۔ اور اگر کہیں پر بھی آپ کو جمعہ نہ ملنے کا یقین ہے، یعنی مسجدیں دور ہیں اور آپ وہاں تک پہنچنے میں وقت ہو جائے گا، اس بات کا یقین ہو، تو اب آپ ظہر کی نماز ادا کریں گے، کیونکہ جمعہ کی قضا نہیں ہے اور تنہا آپ جمعہ نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن ہمارے پاس معاشرے میں ایسا ہو گیا ہے، جیسا کہ بھائی نے سوال کیا کہ اگر دعا ہو رہی ہے اس وقت آ گئے، یا سلام پھیر دیا گیا اس وقت آئے ہیں، تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ظہر کی جمعہ کی نماز کہہ کر یا تو 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں یا تو ظہر کی 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے، جمعہ کہہ کر پڑھیں گے تو وہ جمعہ نہیں ہوگی، وہ تو نفل ہو جائے گی، اور اگر آپ ظہر پڑھیں گے تو ابھی آپ کے اوپر سے جمعہ کا فرض ساقط نہیں ہوا ہے، لہٰذا آپ پر لازم ہے کہ آپ معلوم کریں کہ کہاں پر مجھے اب جماعت مل سکتی ہے، وہاں پر جائیں اور وہاں جا کر جماعت میں شریک ہو کر نماز جمعہ ادا کریں۔ اور اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ میں وہاں تک پہنچوں گا تو نماز ختم ہو جائے گی۔ نماز ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 1 رکعت بھی نہیں ملے گی، دوسری رکعت کا رکوع بھی آپ کو نہیں ملے گا، اس بات کا یقین ہے، تو آپ پھر اب ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کرسی کے تعلق سے انہوں نے ذکر کیا کہ جہاں نماز کے اوپر ہم جو کرسی رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، اکثر مسجدوں میں ہوتا ہے صف کے ساتھ، تو اس کا کیا طریقہ ہے، کہاں پہ رکھیں گے؟ کیونکہ اگر وہ کرسی رکھ کے کھڑے ہوں گے تو ظاہر سی بات صف جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ محترم ناظرین و سامعین، یقیناً یہ کرسیوں کا بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں ہو گیا ہے۔ یہ مسجدوں کے ممبر اور جو کمیٹی حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس بات کا التزام کریں کہ ایسی کرسی ہو کہ جو چھوٹی بھی ہو، کمفرٹیبل بھی ہو، اور اس کو رکھنے سے صف میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہوتا ہو۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اکثر مساجد میں ایسی کرسیاں آ گئی ہیں کہ جس کو رکھنے کے بعد آدمی سب سے آگے نکل جاتا ہے۔ تو الغرض سب سے پہلے ہم تو آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے شرائط ہیں، پہلے اس کو جان لیں۔ اور اگر آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم دوسرا مشورہ یہ دیں گے کہ کرسی کے بجائے آپ زمین پر ڈائریکٹ بیٹھ جائیں اور آپ وہیں بیٹھ کر آپ اپنی نماز کو مکمل کریں، یہ زیادہ بہتر اور زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اب اگر کرسی پر ہی آپ کو نماز پڑھنا ہے، کرسی پر ہی بیٹھ سکتے ہیں، تو پھر جو صف ہے اس صف کے کنارے پر آپ کرسی رکھیں گے تاکہ آپ کے جو صف کے باقی مصلیان ہیں ان کے قدموں سے وہ جو کرسی کے پیچھے کے پیر ہیں وہ برابر ہو سکے۔ اگرچہ کہ آپ صف کے آگے نظر آتے ہیں جو مناسب اور بہتر بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ کو کرسی اسی طریقے سے رکھنی چاہیے تاکہ اگر آپ پیچھے کے حصے میں رکھیں گے تو پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو تکلیف ہوگی۔ تو پہلے تو ہم یہ مشورہ دیں گے کہ آپ کرسی پر نماز نہ پڑھیں بلکہ زمین پر بیٹھ کر آپ اپنی نماز ادا کریں، اور اگر کرسی پر آپ کو بیٹھنا ہی ہے تو پھر اپنی کرسی کے جو آخر کے 2 پائے ہیں اس کو آپ اپنی جانماز کے کور پر، بارڈر پر رکھیں
تاکہ پیچھے والے حضرات کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چلیے امید ہے کہ آپ کے دونوں سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ تو ناظرین آج چراغ ہدایت اس پر ہم لگاتار گفتگو کر رہے ہیں۔ مفتی صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے اس تعلق سے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں، نمبر لگاتار ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب چراغ ہدایت آج کا ہمارا عنوان ہے، ہدایت پانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے، کیسے ہدایت پائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، سب سے پہلے تو اگر ہمیں ہدایت چاہیے تو ہمارے دل میں سچی تڑپ ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے۔ کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کا، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی بھی انسان ہو، اس کے دل میں ایک بے چینی ہوتی ہے۔ جب تک اس کو ہدایت نہ مل جائے اس کا دل مطمئن نہیں رہتا، اگرچہ کہ وہ خوشحال نظر آ رہا ہو، لیکن اس کے دل میں ایک قسم کی بے چینی ہوتی ہے، اس کو ایک قسم کی تکلیف ہوتی ہے اور ایک قسم کی اس کو راحت سے محرومی ہوتی ہے۔ تو وہ بے چین رہتا ہے اور اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ مجھے صحیح بات معلوم ہو جائے، مجھے صحیح ہدایت مل جائے، صحیح راہ مل جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے انتظامات فرما دیتا ہے۔ اگر غیر مسلم ہیں تو ان کے راستے اسلام کی طرف اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے، ان کو قرآن پڑھنے کی ہدایت ملتی ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنے کا ان کو موقع ملتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ایک واقعہ، ایک حادثہ ایسا پیش آتا ہے جو ان کو ان باتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جب وہ اس طرف آ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے ذریعے سے ان کو ہدایت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ حضور کی سیرت اور قرآن پاک یہ ایسے سرچشمے ہیں کہ لوگ متاثر ہو کر ضرور اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، اور ایسے کئی سارے واقعات ہیں۔ آپ صحابہ کی زندگی دیکھیں تو صحابہ کی زندگی میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ آپ ایک دن اپنی تلوار نکال کر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے چلے، راستے میں جا رہے تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام دار ارقم میں ہیں، تو آپ وہاں کی طرف روانہ تھے۔ راستے میں آپ کے ایک رشتہ دار جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ملے اور انہوں نے کہا کہ اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو قتل کر دوں گا اور مکہ کو ان سے پاک کر دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان کے رشتہ دار وہ جو صحابی تھے حضرت نعیم رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی دونوں بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ کو اور غصہ آ گیا، آپ اپنے بہن کے گھر کا رخ کیے اور وہاں پر گئے، تو جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے تو آپ کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کے کچھ الفاظ پڑھ چکے تھے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے دروازہ کھولا تو ان سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ تو بہن سے گفتگو ہوئی، بہنوئی سمجھانے آئے تو بہنوئی سے ہاتھا پائی ہوئی اور بہن چھڑانے آئی تو بہن کے گال پر آپ نے ایک ایسا تماچا مارا کہ آپ کا گال پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ تو آپ بھی، حضرت عمر کی بہن تھی، آپ کی رگوں میں بھی خطاب رضی اللہ عنہ کا ہی خون تھا۔ تو الغرض حضرات محترم، آپ نے کہا کہ عمر اگر تم ہماری جان بھی لے لو گے تو اب ہم اسلام سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کا یہ گرجدار جملہ سنا تو آپ پرسکون ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو آپ کی بہن نے وہ آیتیں جو سورہ طٰہٰ کی تھی وہ آپ کے سامنے لا کر رکھی تھی، جو انہوں نے لکھ رکھی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھی، ایک ایک آیت پڑھتے جا رہے تھے اور آپ کے دل سے وہ گمراہی کے اندھیرے مٹتے جا رہے تھے، کفر و شرک کی گمراہیوں سے آپ نکلتے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو ہدایت عطا فرما دی۔ ان آیتوں کی وجہ سے آپ کا دل پسیج گیا، آپ کا دل نرم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دار ارقم کی طرف گئے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دروازے کی کیواڑ سے دیکھا، چھوٹے سے ساند سے دیکھا، سوراخ سے دیکھا کہ کون ہے، تو بتایا گیا
کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ عمر ہیں اور ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً فرمایا کہ دروازہ کھول دو، اگر وہ شرافت سے آتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کی ہم خبر لیں گے۔ تو حضرات محترم دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جب ہوئے تو حضور نے ان کو دیکھا اور دیکھ کر پوچھا اے عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار حضور کے قدموں میں رکھی اور کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہو کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے اسلام میں داخل کر لیجئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا اور دار اسلام میں حضرت داخل ہوئے تو صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی زور سے انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی وادیاں گونج اٹھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ جس طرح زمین والے عمر کے اسلام لانے پر خوش ہیں اسی طرح آسمان والے یعنی فرشتے بھی حضرت عمر کے اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اللہ نے کلام نازل فرمایا اس کی برکت یہ ہوئی کہ اس کی تلاوت کے وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک سخت دل تھے اور بہت بہادر بھی تھے، ان کا دل بھی پسیج گیا۔ قرآن کی چند آیتیں سنی اور پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے ہدایت عطا فرما دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق لینا چاہیے مسلمانوں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینا چاہا تو چند آیتوں کے ذریعے سے ان کو ہدایت مل گئی، لیکن ہم ہیں کہ قرآن ہمارے پاس مکمل طور پر موجود ہے، ہم اس کی تلاوت پہلے تو کر نہیں رہے ہیں اور اگر کر رہے ہیں تو اس کو کما حقو نہیں پڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں نہ انقلاب ہے نہ اس کی برکتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ لہٰذا ہم یہ گزارش کرتے ہیں ہمارے منصف ٹی وی چینل کے تمام ناظرین سے کہ خدا را اپنی زندگی میں انقلاب لائیے اور قرآن کو صحیح ترجمے اور صحیح تفسیر کے ساتھ پڑھیے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم سے کیا فرما رہا ہے، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح لوگوں کی ہدایت کا سرچشمہ بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ اکرام کے واقعات ہیں اور لوگوں کے واقعات ہیں، صحابہ اکرام نے حضور کی سیرت دیکھی اور اسلام قبول کر لیا، لوگوں نے حضور کی سیرت پڑھی اسلام قبول کر لیے، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک اس سلسلے کو جاری فرمایا ہوا ہے۔ قیامت تک لوگ قرآن پڑھیں گے، حضور کی سیرت پڑھیں گے، جو ہدایت کے متلاشی ہوں گے ضرور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ یہاں پر قرآن کا ذکر ہوا تو مفتی صاحب ایک سوال ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جو قرآن کی صورتیں تو نہیں، آیتیں الگ الگ موقع پر نازل ہوئی ہیں تو ان کو یکجا کیسے کیا گیا؟ کیونکہ سورہ تو چلیے ایک پوری مکمل سورہ ہو گئی، لیکن جو آیتیں نازل ہوئی ہیں تو وہ ان کو پھر یکجا کیسے کیا گیا؟ کیا حضور کے زمانے میں ہی پورا قرآن شریف مکمل ترتیب دے دیا گیا تھا یا اس کے بعد میں دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، جب بھی قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو اس کی تعلیم فرما دیا کرتے تھے، سکھا دیا کرتے تھے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد جن کے پاس جو چیز میسر ہوتی وہ لوگ اس پر لکھ لیا کرتے تھے۔ اگر جانور کا چمڑا ہے اس پر لکھ لیے، کوئی ہڈی ہے اس پر لکھ لیے، یا کوئی بڑا سا درخت کا پتا ہے اس پر لکھ لیے، جو بھی ان کے پاس میسر تھا اس پر صحابہ اکرام نے بعد میں اس کو لکھ لیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو قرآن سکھا دیا اور یہ بھی حکم تھا کہ قرآن کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہ لکھے، یعنی حدیث پاک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع ابتدائی دور میں منع فرما دیا تھا تاکہ قرآن اور حدیث میں خلط ملط نہ ہو جائے، وہ دونوں مکس اپ نہ ہو جائیں، اسی لیے حضور نے فرمایا قرآن کے علاوہ کوئی اور بات نہ لکھا کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کی آیتیں سنتے، یاد کرتے اور حسب سہولت اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ مختلف جگہوں پر مختلف آیتیں مختلف صحابہ اکرام کے پاس لکھی ہوئی تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہمارے جامعہ نظامیہ کے ایک عظیم سپوت گزرے ہیں ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پوری دنیا علم ان سے واقف ہے۔
آپ حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے تھے، لیکن آپ نے ہجرت کر کے دکن کو چھوڑ دیا جب یہاں پر پولیس ایکشن وغیرہ ہوا، تو اس کے بعد آپ یورپ چلے گئے، پھر وہاں پر آپ نے دین کی اشاعت کا کام کیا۔ دنیا کو فرینچ لینگویج میں سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ دینے والی ذات ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور کے سامنے ایک مرتبہ مکمل قرآن کا دور کر لیا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے وصال سے پہلے ایسا انتظام فرمایا کہ جو قرآن حضور نے لکھایا تھا وہ صحابہ اکرام سے سن لیا، مکمل قرآن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے صحابہ اکرام نے پڑھ کر سنا دیا تھا۔ اس کے بعد پھر اس کو باضابطہ لکھنے کی جب باری آئی، ایک جگہ جمع کرنے کی، تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کام کیا گیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے خلیفۃ المسلمین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک بڑی جماعت جو مکمل حافظ قرآن تھی وہ جنگ میں شہید ہو گئی ہے۔ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی، جس نے نبوت کا اعلان کیا تھا حضور کے بعد، تو اس جنگ میں 70 حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خوف ہوا کہ اگر صحابہ ایسے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تو قرآن بھی ان کے ساتھ چلا جائے گا۔ آپ نے عرض کیا کہ اے خلیفۃ المسلمین، ہمیں قرآن کو ایک جگہ کتاب کی شکل میں جمع کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا؟ حضور نے تو صحابہ کرام کو قرآن کی تعلیم زبانی عطا فرمائی تھی، اور جو لکھنا چاہتے تھے حضور نے ان کو اجازت دی، الگ الگ وہ جمع تھا، ایک ساتھ ایک جگہ حضور نے جمع نہیں کیا، تو میں کیسے کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم اس میں خیر ہے اور مسلمانوں کے لیے اس میں بھلائی ہے، اس کو ہم کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے ڈسکس کیا اور بہت لگاتار سمجھاتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل کو، میرے سینے کو اس کام کے لیے کھول دیا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور بتایا گیا کہ جتنے صحابہ کرام کے پاس جو بھی قرآن موجود ہیں اس کو آپ اپنے پاس جمع کریں، اور اس کو جمع کر کے ایک جگہ پر جمع کر لیں، ایک جگہ جمع کر لیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیٹی تشکیل دی، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام میں اعلان کر دیا گیا کہ جس کسی کے پاس بھی قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ لا کر ہمارے پاس جمع کر دیں۔ تو صحابہ کرام آتے اور ان کے پاس جو قرآن کی آیت ہوتی وہ سناتے، یا لکھی ہوئی ہوتی تو وہ پیش کر دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ دو گواہ کم سے کم ہمیں ہونے چاہیے کہ یہ آیت دو کم سے کم صحابی نے حضور سے سنی ہو۔ تو اس طرح قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس وہ قرآن رہا، آپ کے وصال کے بعد حضرت عمر کے پاس رہا، 10 سال آپ نے خلافت کی۔ اس کے بعد پھر آپ کا وصال ہو گیا، تو آپ کی جو بیٹی تھی حضرت حفصہ، جو حضور کی اہلیہ محترمہ بھی ہوتی ہیں، ام المؤمنین ہیں، مسلمانوں کی ماں ہیں، ان کے پاس وہ قرآن محفوظ کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چونکہ اسلام بہت وسیع ہو گیا تھا، دور دراز علاقوں تک پہنچ گیا تھا، تو ایک جنگ میں ایسا ہوا کہ جو لوگ عرب نہیں تھے، عجمی تھے، جن کی مدر ٹنگ عربی نہیں تھی، وہ لوگ تھوڑا قرآن پڑھنے میں اختلاف کر رہے تھے۔ تو پھر وہ آپ کے جو سپہ سالار تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی سے عرض کیا، اے خلیفۃ المسلمین، ایسا لوگوں میں قرآن کے پڑھنے میں اختلاف ہو رہا ہے، ایک لغت قریش پر لوگوں کو جمع کر دینا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے قرآن منگوایا، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو یہ ذمہ داری دی گئی، چونکہ آپ کا تعلق قریش سے تھا اور آپ قریش کے لہجے سے اور اس کے پروننسیشن سے بخوبی واقف تھے۔ آپ نے ان کو ذمہ دار بنایا، اور پھر ایک ٹیم تیار کی گئی اور یہ حکم دے دیا گیا کہ اب صرف اور صرف لغت قریش پر، یعنی قریش جس تلفظ میں قرآن کو پڑھتے ہیں اس تلفظ پر ہی قرآن کو لکھا جائے۔ تو اب قرآن کو لغت قریش پر لکھا گیا، اور اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
पूरी दुनिया को लुगत कुरैश पर जमा फरमा दिया। फिर उसके नुस्खे बनाए गए, मक्का, मदीना, कूफा, बसरा और मुल्क शाम भेजे गए और ये हुक्म जारी कर दिया गया कि इसके नुस्खे बनाकर लोगों में बांटे जाएं और इसी को अब तिलावत किया जाएगा। इस तरह कुरान को यकजा किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे नाज़रीन के सवालों के आपने जवाब दिए। तो नाज़रीन, आज हमने दावत दी थी मुफ्ती सिद्दीक़ नक्शबंदी साहब को, जो आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। कल इंशाअल्लाह किसी नए मौजू के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।